बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं। कल 28 मई का दिन था, यौम तकबीर का दिन था, और इसी दिन जो है कल के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज तो 29 में है, लेकिन आज हम सेलिब्रेट करेंगे, बात करेंगे यौम तकबीर के हवाले से कि हुआ क्या था, क्या क्या मुश्किलात थी अब्दुल कदीर खान साहब को, जो कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि उन्होंने हमें एटमी कुव्वत बनाया, लेकिन उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हुई, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, और उनके बारे में बात तो करना बहुत आसान है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हम एटमी कुव्वत बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, और 25 साल हो चुके हैं हमें यौम तकबीर सेलिब्रेट करते करते, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहला मुस्लिम मुल्क था जो कि एटमी कुव्वत बना था। बढ़ते हैं हम अपने गेस्ट की जानिब। अदीब सफ़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे यौम तकबीर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। सर, आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। प्रोफेसर हसन जावेद, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीजे वर्ल्ड एजुकेशन के, लैंग्वेज सेंटर, एक्स लेक्चरर पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस SNFC कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। बातों का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन यौम तकबीर के हवाले से सर मैं जानना चाहती हूँ, अदीब साहब आप हमें बताइए कि क्या क्या जो है वो मुश्किलात फेस हुई थी, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने देखी, और अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में भी जानना चाहूँगी। जी सर। जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही आपने सही इंट्रोडक्शन दिया कि उनकी क्या मुश्किलात थी, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। जी। हिंदुस्तान ने एटमी धमाके कर लिए थे, उस 1974 की बात है। उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी और मिलिट्री लीडरशिप थी, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस तरीके से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी हॉलैंड में थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, सारा कुछ, उनको उन तक ये बात पहुंची तो वो बज़ात खुद आए, उन्होंने मुलाकात की। ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, जो मैं उनसे जब इंटरेक्शन करता था, मेरा उनका काफ़ी इंटरेक्शन रहा, उनके ज़बानी जो चीज़ सुनी वो आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से आए और उनका पहला इंटरेक्शन भुट्टो साहब के साथ कैसे हुआ। ओके। ठीक है, उन्होंने फिर आगे बताया और अपना एक प्लान दिया कि किस तरीके से इसको हम अमली जामा पहना सकते हैं और पाकिस्तान को उस राह पे डाल सकते हैं जो आगे चल के हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं। तो पूरा प्लान चेकआउट किया। उसके बाद सर्टन डिसीजंस लिए गए, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल में आपको उस सड़क पे चलना शुरू कर देते हैं। और ये कह के डॉक्टर साहब वापस चले गए, क्योंकि जो चीज़ें लाई है उनके साथ आई हैं, जो आई वो अभी तक उन्होंने ली नहीं थी। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जी। एटमी क़ुव्वत का जो फैलाव हुआ है दुनिया में, ये सब नाजायज़ तरीके से हुआ है। अमेरिका ने जैसे लिया, इंग्लैंड ने कैसे लिया, ये सब कोई ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी लीगल तरीका कोई नहीं था, सब ने इसी तरीके से किया जैसा पाकिस्तान ने किया। सो ये चीज़ नशीन कर लें कि कोई लीगल, और लोग कहते हैं साहब ये गलत तरीका था, सब ने गलत तरीका, सिवाय जर्मनी के जो जर्मन साइंटिस्ट थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिन्होंने ये काम किया था, बाकी सारी जो फैलावा हुआ है ये इलीगल मीन्स थ्रू क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन से काम हुआ है। तो कदीर साहब ने भी ये प्लान किया कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाई जाएगी, और उनको 1 साल लगेगा। तो वो जिस साल बात करके चले गए कि वापस आएंगे तो अगले साल ये काम शुरू करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। 1 साल के बाद जब वापस आते हैं तो जो चीज़ें डिसीजन की गई थी कि ये करना चाहिए, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन साहब उस जो थे, उनको ये टास्क दिया गया था कि ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें करेंगे 1 साल में, ताकि जब वो आए तो आगे काम शुरू कर दें। 1 साल के बाद जब वो आए वापस, तो देखा कोई चीज़ नहीं हुई थी, वो सब वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। ओह माय गॉड। ठीक है, तो उन्होंने भुट्टो साहब को कहा कि साहब मेरे पास ना टाइम है इतना कि मैं ज़ाया करूं, अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर
یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. تو یہ 1 سال ضائع کیا ہم نے اور ہم وہ چیز نہیں اچیو کر پائیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کو اپنے نگرانی میں اس کی کریں تاکہ اس میں پیش رفت ہو سکے. تو اس کے بعد یہ ان کا ادارہ بن گیا جو کوٹا بعد میں اس سے بنا, اور وہ ڈائریکٹلی انڈر پرائم منسٹر سپرویژن کام کرتا رہا تاکہ وہ کام جو تھی تیزی کے ساتھ کیا جائے. بہت ضروری ہے کہ یہ چیز جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی سیکریسی رہے, اس کی سپیڈ رہے, تاکہ آپ کی جو اہداف ہیں جو آپ نے ڈیسیشن لیے ان کو بر وقت پورا کرتے رہیں. اگر اس ٹائم پہ پورے نہیں ہوں گے اور وہ ٹائم گزر جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات لیک ہوگی تو آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے. اس لیے بہت ضروری تھا کہ سیکریسی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ کام ہو. تو اس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے اس پہ کام شروع کیا, اور انٹرنیشنل پریشر اور ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ایک ٹیم مرتب کی. اس ٹیم نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا, انجینئرز تھے, سائنٹسٹ تھے, سب پاکستان کے جنہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ دن و رات کام کیا. سول ورک کرنا تھا. آپ سمجھ لیجیے کہ ایک بلڈنگ بنائی جائے پہلے, اور بلڈنگ کے اندر پھر کارخانہ سیٹ کیا جائے. تو جب پہلے بلڈنگ بنے گی تبھی مشینری اندر فٹ ہوگی. بالکل یہ کام ایسا کیا گیا کہ بلڈنگ بن رہی تھی, ساتھ ساتھ سامان بھی فٹ ہو رہا تھا تاکہ تیزی کے ساتھ کام ہوتا رہے. تو سر کتنا ٹائم لگا سب چیزوں کو مکمل ہونے میں؟ یہ انہوں نے 1985 میں مکمل کر لیا تھا. اوہ واو. 1985 میں میری ان سے جب لاسٹ ٹائم بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ آپ نارملی جہاں بھی جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ صاحب کیا سچویشن ہے, کہاں پہنچے. تو وہ آئے, میں اسٹاف کالج میں تھا, تو وہ آئے, انہوں نے کہا صاحب لیکچر سے کے بعد کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ ہم کس اسٹیج پر ہیں. تو کہہ لیں میں خود بتا دیتا ہوں, وی ہیو اچیوڈ اٹ. تو 85 میں ہی ہو چکا تھا. آپ نے کول ٹیسٹ کر کے ساری چیزیں کر کے تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور دنیا کو غیر بات ہے کیونکہ ابھی تک آپ اس کے پابندی تھی. ایمبیولنس ایک ورڈ ہے جس کو استعمال کیا کہ جی ہے کہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس اسٹریٹجی کو لے کے آگے چلے, اور جب تک یہ موقع نہیں آیا کہ جہاں پر انڈیا نے دوبارہ یہ 28 سال پہلے 28 مئی کو جب کیا, تب اس کے جواب میں آپ نے بھی ایکسپلور اس سے پہلے ورنہ لوگوں کو کشمکش میں مبتلا کیا ہوا کہ بٹ آپ کی یہ کیپیبلٹی 1985 میں 1985 میں یو ور اے نیوکلیئر پاور. ماشاءاللہ. بس یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ہیروز کی قدر کریں, جان سے زیادہ محنت کر کے اپنی فیملیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہمارے ہیروز, اور اتنا بڑا ہم لوگوں کو ایک سرپرائز انہوں نے دیا. اور آج ہم جب بات کرتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں, تو سر سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. بڑھتے ہیں حسن جاوید صاحب کی جانب, اور ہم جاننا چاہتے ہیں ڈی جے ورلڈ ایجوکیشن کے بارے میں کہ آخرکار یہ ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں ڈی جے ورلڈ ایجوکیشن لینگویج سینٹر 1999 سے لے کے چل رہا ہوں, اینڈ آئی بین ٹیچنگ ہیئر انگلش لینگویج, ٹیسٹ آف انگلش ایز فارن لینگویج, پھر آئلٹس کی طرف میں آ گیا 2003 میں. فردر مور میں اس وقت تک 2 کتابیں انگلش لینگویج کے ریسرچ پروجیکٹ پہ لکھ چکا ہوں, اور ایک کانورسیشنل اسکل پر بھی لکھ چکا ہوں, جس پر میں نے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب جو ہے وہ انگلش لینگویج سے آپ کو فائدہ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے. جب تک آپ ایکسنٹ اسپیکر نہ ہو, وہی آپ کی کال سینٹر میں ڈیمانڈز ہیں آج کل ورلڈ وائڈ, جو ٹیلی مارکیٹنگ کہلاتی ہے. میں ریسرچ کے تھرو کچھ چیزیں پہلے سامنے رکھنا چاہوں گا, جیسے کہ برٹش ایکسنٹ ہوتا ہے, یہ 85% ہاریزنٹل روٹیشن ہے 26 الفابیٹ کا, اور 15% ورٹیکل روٹیشن ہے. یہ اس طرح بولا جاتا ہے Today, coalition forces have done a great operation in Pakistan. Osama bin Laden had been killed against a great success. Barack Obama is a nation that now we're looking for this target for a long time. یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کال سینٹر والے کہ یو شوڈ نو اباؤٹ دا برٹش ایکسنٹ. اب آسٹریلین ایکسنٹ کی میں بات کرتا ہوں, یہ 95% ورٹیکل روٹیشن الفابیٹ کی ہے, 26 جو ہمارے الفابیٹ ہیں, اور 5% ہاریزنٹل روٹیشن ہے. اس کو اس طرح bولتے ہیں. Well, Pakistan saw it came in the ground. This is really a very good match which is about to start, because I can say the bowling of Pakistan is capable now to attack, malvacate in the situation, while the batsman will have to try a lot.
تیسری ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں کہ آپ کا نیوٹرل ایکسنٹ پہ کمانڈ ہونا چاہیے. نیوٹرل ایکسنٹ ہمارے جو دوست فزکس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ 200 میٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے بولنے کا نام ہے. کیسے بولتے ہیں میں بول کے بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک کچھ اس طرح بولا جاتا ہے کہ the goal of their to go and exploring for their own brand. I say all these people are kicking for because trying now to channel one live in situations we can say like what's your passion of flaws special things are really devastating in the world. تو میں اس کی ٹریننگ کرواتا ہوں تاکہ بیرون ملک سے آپ اچھی ارننگ کر سکیں. ادھر آپ کی کوئی بھی تعلیم ہو. میں نے تو خیر MBA کیا ہوا ہے مارکیٹنگ میں UK NARIC انگلینڈ سے اپروو بھی ہے میرا MBA. فردر اور BCS بھی ہوں, مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ سسٹم انجینئر ہوں. چائنیز لینگویج بھی پڑھاتا ہوں کراچی میں کمپنیز لیول کے اوپر. چائنیز لینگویج اس میں بھی چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں بول کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیشی چاو شین ما ووشی چاو حسن زنمانی ٹران خائی ٹرافشانگ چی ووشی ٹران شی. چائنیز سب سے مشکل لینگویج ہے جی, بڑی مشکل سے سیکھا میں نے 2017 میں. پھر میں فرینچ بھی پڑھاتا ہوں, فرینچ بھی جانتا ہوں. فرینچ کچھ اس انداز میں بولا جاتا ہے جیسے کیلے واتاق نو مومو میں زنو ایسا کوبرن افغان سے. یہ جو آپ نے بولا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ فرانسیسی جانتے ہیں آپ؟ ایسا کوبرن افغان سے. واو. تو میں اس وقت کمپنی لیول پہ ٹریننگز کروا رہا ہوں کراچی میں. 2015 جو T20 ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا تھا اس میں میرا پاکستان سے نام تھا انگلش کرکٹ کمنٹیٹری کے لیے. ورلڈ بیسٹ کمنٹیٹر جو ٹونی گریک رہے ہیں اس وقت دنیا میں واحد ان کی آواز میرے پاس ہے کمنٹری کے لیے. جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بول کے بتایا کہ وہ بولتے بھی ہیں کہ it's a great time now. Pakistan came in the world. It's a great time for Pakistan. We'll have to really do something now to grow with this guy now because the Pakistan have lost chance now to move up to the situation. تو ان پر میری کمانڈ ہے. کراچی ڈسٹریبیوشن کے صدر جو ہیں ان کو بھی وہ بھی میرے لینگویج کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ SS پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے ڈسٹریبیوشن کی, وہاں میں ٹریننگ دیتا ہوں. فردر مور آپ سمجھ لیجئے کہ ٹی وی کے اسٹارس کو ٹریننگ کرواتا ہوں, ماڈلز وغیرہ اور بہت سے ہو گئے. تو یہ میری فیلڈ ہے. تینوں زبان پہ میری کمانڈ ہے. آئلٹس, ٹوفل. اس وقت ہمارا جو ڈائیورجن ہے 3 بار میرے لینگویج بینچ مارک پہ 8.5 بینڈ ہے برٹش کاؤنسل سے. آئلٹس میں کنزیکٹیو 3 ٹائم 7 بینڈ ہے میرے. واو ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ٹیسٹ آف انگلش ایز فورن لینگویج 2000 میں ہی میں نے کر لیا تھا. BSc ہوں میتھس فزکس کیمسٹری کے اندر. بیچلر آف کمپیوٹر سائنس میرا انٹرنیشنل یونیورسٹی آف USA سے. انٹرنیٹ انفارمیشن سرور ہے مائیکروسافٹ بل گیٹس کمپنی سے. تو اکیڈیمک بھی میری کافی سالڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کہ ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ میٹرک کر لیں, انٹر کر لیں, آپ اچھی ارننگ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو کمانڈ ہے اس طرح بولنے کے لیے جو کہ ایک تھیوری ہے, ایک سائنس ہے, میں نے جس طرح آپ سے کہا, تو آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہے کہ ریسرچ بھی میرا ایک ٹاپک ہے کہ ہم دنیا میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میں اپنے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ DJ ورلڈ سینٹر تو چلیں میرا اپنا ادارہ ہے. میں آن لائن پاکستان سے باہر دبئی بھی کلاسیں دیتا ہوں. پاکستان سے باہر بھی ٹریننگز کرواتا ہوں. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا ہم انٹر کر کے اچھی سیلری کما سکتے ہیں, BA کر کے اچھی سیلری کما سکتے ہیں. تو اس کا جواب نہیں ہے. میں MBA کی بات کروں تو کراچی میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں اقرا بھی ہے, کیسبٹ بھی ہے, PIMSET بھی ہے, CBM بھی ہے, زیبس بھی ہے. تو وہاں سے تو ہزاروں MBA نکل رہے ہیں, لیکن ہر ایک کو جاب ملے گی جواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ جب کبھی انٹرویو پہ جاتے ہیں وہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ واٹ برنگس یو ہیئر, آپ کہتے ہیں ایگزیکٹلی دیٹس نائس کوشچن ناؤ ٹو می بیکاز ونس آئی کیم ان آئی ریئلی ٹرن اوور نیو لیف آئی وڈ لائک ٹو گیٹ دی جاب اسپیشلی آئی بلیو دیٹ آئی ایم اے پرسن سو لائک فار دی جاب. آپ کا اسٹائلی امپریشن ایک ایسا سیٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ایشیا کی سائیکالوجی ہے, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور جو میتھڈ میرے پاس ہے انگلش لینگویج کا, میں یہاں پہ بیٹھ کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کیا پوری انڈیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. 132 کروڑ عوام کا ملک انڈیا ہے, اور پاکستان اگر میرا میتھڈ کسی کے پاس ہے DSNG بھیجیے, میری کلاسز کو چیک کیجئے. اگر وہ میتھڈ کہیں پہ نکلتا ہے تو میں پھر اپنے جو ہے وہ کام سے میں سمجھتا ہوں وڈرا کر دوں گا, کیونکہ وہ میتھڈ ہے میرے پاس انگلش لینگویج کا. کیونکہ لازماً وہ میرا اپنا بنایا ہوا بھی نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا. اس میں مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ بھی چل رہی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. باقی جہاں تک تعلق رہا, میں پاکستانی قوم کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کے سورس آف ارننگ بڑھانا آپ کو ہے. اگر آپ ایک جاب کر لیتے ہیں شام 7 سے رات 2 کی کال سینٹر میں, اور بھی 1-2 اور جاب کرتے ہیں, اگر آپ پاکستان میں ایک جاب کے اوپر ریلائی کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ باسز کو یسر کریں گے. اگر آپ کی سورس آف انکم 2 یا 3 ہوگی تو پھر آپ سچ بات کرنے کے عادی ہوں گے. آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ یہ جاب گئی تو کوئی بات نہیں, باقی تو 2 ہیں پیچھے. تو میں اس لیے جس طرح میں نے آپ سے, میری اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی بھی ہے کراچی میں, وہاں میری انویسٹمنٹ ہے باقاعدہ ایجنسی کے اندر.
تو مین یہ ہے کہ پہلے میں نے او لیولس میں بھی ٹریننگ کروائی, پاکستان ایئر فورس میں لیکچرار رہا, پھر آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج لکی اسٹار صدر کراچی میں بریگیڈیئر امتیاز اور لیفٹنٹ کرنل بلال عثمانی کانورسیشنل اسپیشلسٹ کے طور پر مجھے وہاں پر لے کر گئے. لیکن میں نے 2016 سے یہ فیلڈ چھوڑ دی, ختم کر دی. اب جو ہے وہ میں ڈیفینیٹلی کمپنی لائنس کے اوپر آ کے کام کر رہا ہوں اور پاکستان سے باہر کام کر رہا ہوں, اور بہت اچھی پے ہوتی ہے. اور میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ ہمارے دوستوں کو تھوڑی اسمارٹ اسٹڈی کی ضرورت ہے, تعلیم یافتہ لوگوں کو, کہ آپ کیوں کسی کی فلیٹری کر رہے ہیں. آپ تھوڑی سی کمیونیکیشن, اب جیسے میرے ساتھ آپ چائنیز بھی بیٹھا دیں, فرینچ بھی بیٹھا دیں, امریکن بھی بیٹھا دیں, میں تینوں سے بیک وقت بات کرتا ہوں. تو یہ اللہ نے ایک اسکل دی, محنت تھی. اور ساری چیز اس میں جو مین ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھ لیجئے 47% اس وقت چائنیز شیئر ہولڈر ہیں. تو لازماً ان کے انجینئرز بھی آئیں گے, ان کے ٹیکنیشین بھی آئیں گے, ان کے ورکر بھی آئیں گے. تو کمیونیکیشن برج کا کردار تو پاکستانیوں نے کرنا ہے نا. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے جیسکو آپ کی چائنیز کمپنی ہے, چاول بھی چائنیز آ رہا ہے, یہاں تو کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جس میں میڈ ان چائنا نہیں لکھا ہوا. آپ شاید میڈ ان چائنا نہ ہوں گے, باقی سب میڈ ان چائنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, باقی سب چائنا ہے, اور اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. تو آپ کی لینگویج ہوگی تو آپ ان کے ساتھ کام کریں گے نا. بالکل ایسے ہی حسن صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر ناظرین ٹائم ہو گیا بریک کا, لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز اور مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ادیب صفوی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگس تھی, کیا تاثرات تھے, اپنا ایکسپیرینس سر ہم جاننا چاہتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس. جیسے میں نے کہا تھا 1985 میں پہلی ان سے ملاقات ہوئی اور وہ یہ اتنا کام کر چکے تھے. تو میرے انٹریکشن ان کا یہ تھا کیونکہ 1991 میں NDC میں تھا, نیشنل ڈیفینس کالج میں, اور ہم ایک تھیسس لکھ رہے تھے, نیوکلیر آپشن فار پاکستان. ٹھیک ہے, اس میں اور آرمی نیوی ایئر فورس کے سارے آفیسرس تھے مل کے. تو ہم نے ان کے ساتھ کافی انٹریکشن کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا مشکلات تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے یہ اچیو کیا. تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں چاہوں گا کہ عوام کو پتہ چلے کہ جب کام ہو رہا تھا تو ویریس مراحل سے گزرتے جب اکوپمنٹ آ کے انسٹال ہو رہا تھا تو پھر سیکریسی جو تھی وہ زیادہ ضروری تھی. لیکن وہ جب آپ اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ کریں گے تو خبریں تو پھیلیں گی. بالکل. اور باہر کے ملکوں میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کیمرہ لے رہے ہیں, جو اکوپمنٹ آپ چیزیں لے رہے ہیں بڑی اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ ہے اور ان کا ایک خاص مقصد ہے. تو آپ جب وہ آرڈر پلیس کریں گے کہ مجھے یہ اکوپمنٹ چاہیے تو وہاں گھنٹیاں بجیں گی کہ یہ پاکستان سے یہ کس کا آرڈر آ گیا, یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی یہی ہوا. یہ ان کی جو انہوں نے قصہ بیان کیا, اور یہ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ایک خاص سٹیج آ گئی تھی جہاں پر کچھ اسپیشلائز اکوپمنٹ لگانے تھے, کچھ جنریٹرز تھے کچھ قسم کی, تو وہ جس کمپنی میں باہر امریکہ میں اور یورپ میں جو کمپنیاں بناتی تھیں, جب ان تک یہ بات جائے گی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ گئے, انہوں نے اس وقت ضیاء صاحب تھے, اور ضیاء صاحب کی بہت بڑی تھی کہ انہوں نے بڑا ٹھنڈے مزاج سے اس کو جو باہر کا پریشر ہوتا ہے اس کو برداشت کرتے تھے. تو انہوں نے جا کے بتایا ضیاء صاحب کو کہ دیکھیے جب یہی اکوپمنٹ اب میں لگانے لگا ہوں کیونکہ سب کام ہو رہا ہے, تو جیسے ہی یہ ڈیمانڈ جائے گی تو باہر گھنٹی بجے گی اور آپ کے پاس ٹیلی فون کالز اور ساری چیزیں آنی شروع ہوں گی. یہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ویسے ہی آپ کے اوپر نظر رکھی ہوئی لوگ دنیا میں اس وقت آلریڈی کچھ چیزیں گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو آپ اس کے لیے مینٹلی تیار رہیے گا. تو وہی ہوا, جیسے ہی انہوں نے وہ آرڈر پلیس کیا وہ پوچھ لیا گیا وہاں سے, جو پینٹاگن اور دوسری جگہوں سے فون آنے لگے بھی کیا ہو رہا ہے پتہ کرو. جو یہاں پر ان کی ایمبیسیز تھیں, ایمبیسڈرز تھے, ان کو ٹاسک دیا گیا پتہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب تک کلیئرنس نہیں ہو کوئی چیز پاکستان کو نہیں بیچتے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو جو بھی آپ مانگیں گے جب تک ان کو جس ملک کے حکومت کلیئرنس نہ دے اس وقت تک وہ اکوپمنٹ آپ نہیں خرید سکتے. تو وہ انہوں نے جو مینوفیکچررز تھے انہوں نے حکومت سے پوچھا امریکہ کے, اور کہ بھائی کلیئرنس ہے کہ بیچ دیں. تو آپ یقین کریں جو جملہ استعمال کیا کہ انہوں نے کہا کہ اتنے ایکسپینسو آئٹم یہ خرید رہے ہیں اور ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے شارٹ عرصے میں یہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ یہ اکوپمنٹ ان کو چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھی دے دو,
کیونکہ جب تک یہ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے کہ اکوپمنٹ استعمال کریں اس وقت لگے بیکار ہو چکا ہوگا. اوکے. اس کانسیپٹ کے تحت ٹھیک ہے دے دو, بیکاز دے کوڈ ناٹ بلیو کہ جس رفتار سے کام ہوا ہے, سول ورکس ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اکوپمنٹ بھی فٹ ہو رہا ہے, کہ یہ ان کا اچھا ٹھیک ہے پیسے مل رہے تم پیسے لے لو دے دو, یہ استعمال نہیں کر پائیں گے. اور ایگزیکٹلی وہ انورٹر سے کچھ تھی وہ چیزیں آ گئی اور آپ نے وہ کیا. ایونچولی وی ور ریڈی, ہم تو اس لیول پہ پہنچے ہوئے تھے. تو ایک آپ کو یاد, آپ شاید 87 84 کی بات ہے بتا دیں کہ امریکن جو فرینچ امبیسڈر صاحب تھے ان کو جو ٹاسکنگ کی گئی تھی ان کو پتہ تو کرو گے کیا ہے, تو وہ بھیس بدل کے وہ بھی گھومتے پھر رہے تھے کھوٹا گرد گرد, وہ پکڑے گئے, ان پہ ان کی پٹائی وغیرہ بھی ہوئی اس کے اوپر. تو پھر بعد میں یہ ایک ڈپلومیٹک وہ چیز بن گئی کہ یہ آپ کر کے آ رہے تھے وہاں پر, یہ کیوں گئے تھے. تو یہ سب سارا کہ یہ ضروری جاننا کہ کتنی مشکلات تھیں جس کے سہتے ہوئے, ان کو برداشت کرتے ہوئے گورنمنٹ, ملٹری, پولیٹیکل لیڈرشپ اور ٹیکنیکل لیڈرشپ مل کے اس کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ چیز تیار ہوئی اور پھر 1980 جیسے میں نے کہا 1985 میں بھی وہ ریڈی, کولڈ ٹیسٹ ہو چکے تھے, سارے کچھ ہو چکے تھے اور وی کوڈ ڈو اینی تھنگ. اور اگین جو انٹرنیشنل پریشر سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سینکشن لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے وہ کہ بھائی یہ نہ ہو, یہ غلط ہے. تو ہم نے جو پالیسیز تھی وہ تھی ایمبیولنس کی, جی پتہ نہیں, لیکن اس کی وجہ سے کیونکہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا انٹرنیشنلی, تو باقی فیلڈز میں, ملٹری فیلڈ میں جس میں ہم کام کر رہے تھے, نیوی, آرمی, بڑی مشکلات آتی تھیں کیونکہ آپ منہ سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے, لیکن آپ کے باقی جو ایکشنز تھے وہ تو اس کو ظاہر کرتے تھے. تو یہ کرتے کرتے وہاں تک پہنچے کہ وہ ایک سیٹسفیکشن آ گئی کہ جی جب ان کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ وی آر دیر, وی کین ڈو اٹ فاسٹر دین یو کین تھنک, یہ جملہ تھا, وی کین ڈو اٹ فاسٹر دین یو کین تھنک, ایسے ہو سکتا ہے, اور اس اسٹیج پر آ گئے. تو یہ چلتا رہا. اینڈ اس کے بعد پھر جب یہ موقع آیا 28 مئی کا, تو آپ اگین اس میں بھی میں پولیٹیکل اور ڈیسیشن میکنگ کو ڈسکرائب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, بیکاز اب اتنی زیادہ اس پر چیز ہو چکی ہے کہ اس پر کتنا ضروری تھا ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا کے ایکسپلوژن کا جواب دینا اینڈ ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. اگر آپ یہ اب نہیں کرتے تو ایک پریشر تھا آپ کے اوپر جو آپ قائم رہتا. اب اللہ کا شکر ہے یو آر ناؤ ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور, سو از انڈیا, ڈیٹرنس موجود ہے, اور آپ کی جو قوت ہے, جو سروائیول کی اب جنگ ختم ہو چکی ہے, اب اٹ از بیٹر آف 1 to 1 بات ہے, آپ کریں گے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. سو یہ اٹ واز اے گریٹ فیلنگ, بہت ہی زبردست وہ ایک پرائڈ تھا کہ بھائی ناؤ وی آر اے نیوکلیئر پاور. بالکل ماشاء اللہ, زبردست, بہت اچھی ہمیں جو ہے وہ ہسٹری جان کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. بڑھتے ہیں حسن جہاں صاحب کی جانب. سر ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے پاکستانیوں کو, ہر کسی کو جو ہے نا وہ انگلش بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہمارے کچھ پاکستانی کرکٹرز بھی ہیں جو سمجھ لیتے ہیں لیکن بولنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. تو کیا وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے یا ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ سکھاتے ہیں, اس لیے آپ سے پوچھا. دیکھیے اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ہم ابھی جیسے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ ہماری زبان پہ آ رہا ہے. اردو ہماری لینگویج ہے, یعنی کہ ہمارے ذہن میں اور زبان میں گیپ نہیں ہے لفظ کو کنیکٹ کرنے کے لیے. انگلش میں بھی اس گیپ کو ہم دور کرتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی کے تھرو. یہ میتھڈ ہوتا ہے, اس کے تھرو ہمیں کچھ ڈرلز کروانی ہوتی ہیں جس سے وہ ذہن اور زبان کے گیپ کو ختم کرنا ہوتا ہے. اب جیسے فرض کیجئے اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ that's really fine condition here now, came first time, I believe that it's really an amiable chance and great experience for myself especially to talk in such scenario. تو یہ میں نہیں بول پا رہا ہوں, یہ میں صرف اس لیے بول پا رہا ہوں کیونکہ میرا وہ گیپ ختم ہوا ہے. تو شوق جو ہے نا وہ بالکل اپنی جگہ, لیکن اس کی کچھ ٹریننگز ہیں وہ لینی پڑتی ہیں.
جہاں تک تعلق رہا جب میں کلاسیں دیتا ہوں تو میں اپنی کلاس کبھی بھی پورے 1 گھنٹہ انگلش میں نہیں دیتا ہوں, پہلے اردو میں سمجھاتا ہوں میں کہ آپ چیز کو سمجھیں, اس کے بعد ڈرل کروا کے پھر ان کو بلواتا ہوں. ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر لینگویج کی کلاس ہے تو سر جی آ گئے وہ روم میں, وہ 1 گھنٹے تک انگلش ہی بولے جا رہے ہیں, نہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے نہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے, کلاس آپ ختم, جو بہت بڑی کلاس ہو گئی آپ کی. انگلش میں ہم کہتے ہیں افیکٹیشن, ظاہری رکھ رکھاؤ یا بھرم, اتنی بڑی آپ کی کلاس ہوئی ہے کہ آج تو کچھ بہت بڑا کام ہو گیا. اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ایک آرٹ ہے پوری دنیا میں, کمپیوٹر پروگرامنگس وغیرہ جو ہے وہ انگلش کے اندر, انگلش نے ختم نہیں ہونا, چائنیز اس کے بعد اپنی جگہ پہ کام کرے گی. میں آپ کے آج کے ٹاپک کے اوپر بھی آؤں گا تھوڑی دیر کے اندر. تو جب تک آپ ان ڈرلز کو کر کے آپ کو کوئی ایکسپرٹ, میں تو خیر بہت چھوٹا سا استاد ہوں, لیکن کوئی ایکسپرٹ اس کو ڈرل کرا کے ختم کرا دے وہ گیپ زبان اور دماغ کا, تو آپ کے لیے بولنا آسان ہو جائے گا. واہ, اور کتنے ٹائم میں جو ہے ایک انسان سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آگزلری بیس اسٹرکچرز اسٹرانگ کر لے, ٹرانزٹیو ورب اپنے اچھے کر لے, این ایکشن وچ پاس اوور فرام ڈوور ٹو سم ون اور سم تھنگ از کالڈ ٹرانزٹیو ورب, تو پیسو پہ اس کا کنٹرول آ جائے گا. ٹینسز وہ اپنے مکمل کر لے کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈالوجی کے تھرو. اور ویکیبلری جو ہے وہ انٹرنیشنل انگلش لینگویج اور انگلش ایز فارن لینگویج جو میں 109 کرواتا ہوں, 109 بس, جس میں 10 جوائن ورڈ ہیں, اگر وہ میرے میتھڈ سے کر لے, جو میرا میتھڈ ہے جس میں پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ میوزک بھی چل رہی ہوتی ہے, تو پھر کیونکہ میرے اس شہر میں میرے شاگردوں کے 8.5 بینڈ آئلٹس میں, پوری ورلڈ میں میرے شاگرد ہیں, 20 سال ہو گئے مجھے آئلٹس کرواتے ہوئے. تو ساری چیز یہ ہے کہ وہ آسانی سے اس کو سیکھ لے گا. لیکن میں اپنے تمام انسٹرکٹر سے بات کہوں گا, اور خاص کر اسکولز میں بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کلاس میں جاتے ہیں, آپ بچے سے کہہ جا رہے ہیں گڈ مارننگ, دیٹس ویری گڈ, یو کیم ان دا ٹریس اینڈ آئی وڈ لائک ٹو سے یو ٹوڈے وی آر پلئنگ سم گیم. میڈم اس طرح انگلش اس کو کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ اس کو پہلے اس کی زبان میں سمجھائیں تو کہ بیٹا یہ اب یہ چیز سکھائی, ایسے کرنا ہے. تو ہم جب ایک خیالی دنیا سے ہم نہیں نکلیں گے, ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اب میں آج کے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. اس وقت پوری دنیا میں ایک ریسرچ رپورٹ آئی ہے کہ دنیا کی مضبوط اسلامی ملک کے نمبر بتائیے. تو پہلا نمبر ٹرکی کا آیا ہے, 75% ووٹ گئے ہیں. دوسرا نمبر اس کے اندر ایران کا آیا ہے, اور تیسرا پاکستان کا 11% آیا ہے. اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے تو ہم 11% پہ کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے. آپ مجھے اس وقت دنیا کی جدید ترین گن دے دیں چلانے کے لیے, میرے اندر دم ہی نہیں ہے, میں کیا چلاؤں گا؟ ہمیں جو ہے نا اب آگے دیکھنا ہے. روس نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے جسے پوزائیڈون کہتے ہیں. وہ میزائل ایسا ہے کہ وہ سمندر کی تہہ کے نیچے جب چلے گا تو وہ 500 فٹ لہریں بلند ہوں گی سمندر کی. اس کو سونامی بم کا بھی نام دیا ہے. یہ زمین سے یہ چھت 10 فٹ ہے. اب 500 فٹ آپ سوچئے, تو اس میں جو چیز آئے گی ختم, تباہ و برباد. یعنی کہ امریکہ کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ دنیا پر قیامت کا دن ہے وہ. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خوش قسمت 500 فٹ لہر کے اوپر آ گیا تو کیا وہ بچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بچے گا, کیونکہ وہ 500 فٹ واٹر جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو واٹر بن جائے گا, تیزابی پانی بن جائے گا. اب آپ چلائیے, کلاشنکوف لے کے کھڑے رہیں, ٹینک چلائیے, اس ہتھیار کو روک لیں, اس حملے کو. تو آگے بڑھیں. ہمیں اپنی معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے, ہمیں کسی سے ڈکٹیشن نہ لینے کی ضرورت پڑے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا تو وہ احسان ہے جو ہماری 7 نسلیں نہیں بھلا سکتی, بے شک, جو وہ کر کے چلے گئے. لیکن کیا ہم نے ان کے کام پر انصاف کیا؟ یہ میں سوال تمام دانشوروں کے سامنے چھوڑتا ہوں کہ کیا, میں مانتا ہوں اگر انڈیا کے پاس ایٹم بم ہے, آپ چلائیں گے تو ہم بھی چلا دیں گے, تو ہمیں چلانے کے لیے کیا کسی سے اجازت لینی پڑ سکتی ہے؟ اس کا جواب سب جانتے ہیں کہ کیا پاکستان آزاد ہے چلانے میں؟ ضرورت پڑ سکتی ہے, نہیں پڑ سکتی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوئی ہیں اس ایٹم بم کو بنانے کے لیے, لیکن انہوں نے اپنا کام کیا, قربانی دی. ان کے آخری انٹرویو سن لیں کہ کیا وہ خوش تھے پاکستان میں یا تکلیف میں رہے ہیں وہ آخر میں. تو ہم نے اپنے محسنوں کی قدر ہم نے تو کی. پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم کرتے ہیں, ہماری اولادیں کریں گے, ہم کرتے رہیں گے. لیکن لازماً اب دنیا کی جو جدت ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. ہم ایک ہی چیز کے اوپر اگر صرف اور صرف خوش ہوتے رہیں گے تو ایسے ہم نہیں جیت سکتے. چائنا نے ہائپر سونک میزائل ٹیسٹ کیا ہے, اسپیس میں چھوڑ دیا ہے کہ جس نے مجھ پر تنگ کیا وہ اسپیس سے ہی لانچ کرے گا وہاں سے. ایران نے 2000 کلومیٹر رینج کا میزائل 3 دن پہلے ٹیسٹ کیا ہے. اب سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب سے تو ہو گئی دوستی, سفارت خانے دونوں جانب کھل گئے. تو پاکستان کے تو 3000 کلومیٹر شاہین تھا, تو ایران کو 2000 کلومیٹر کیا ضرورت پڑی؟ سب کو پتہ ہے عرب ممالک سے تو دوستی ہو گئی ہے, تو اسرائیل کے لیے بنا ہے. تو کیا وہ شاہین پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ یہ سارے پاکستانی سوچیں اس وقت. او مائی گاڈ, بالکل. تو میں جو ہے وہ
اکراس دا بورڈ دیکھتا ہوں چیزیں, کیونکہ میں ریسرچ کرتا ہوں. وال اسٹریٹ جرنل, نیو یارک ٹائمز, AFP, گارجین, انٹرنیشنل میگزینس پڑھتا ہوں میں ساری. اس میں دے رہا ہوتا ہوں کہ میرے ملک کو کیا چیلنجز ہیں. میں نے تو سب سے اچھی بات بتائی اپنے طالب علموں کو کہ بھائی 3 بھائی ہو, میٹرک کرو, تینوں کال سینٹر میں لگ جاؤ, 25,000 بھی ملیں گے, 75,000 میں عزت سے گزارا کر لو گے, سیونگ بھی کر لو گے. یہ کہو گے کہ میں جا کے کہیں پہ جاب کروں گا تو تنخواہیں تو یہاں پہ انجینئر, میں NED کے لڑکیوں کو پڑھاتا ہوں لینگویج, ان کی تنخواہیں 30-35,000 ہیں, ٹرانسپورٹ کا کرایہ دیتی ہیں, 20-25,000 بچتے ہیں. تو اس میں آپ کیا چل لیں گے تعلیم یافتہ لوگ؟ تو حالات کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کریں. جب آپ کے پاس سورس آف ارننگ 2 سے زیادہ ہوں گی, آپ کبھی کسی کے آگے مجبور نہیں ہوں گے, آپ کبھی کسی کو رانگ پہ رائٹ, رائٹ پہ رانگ نہیں کریں گے. یہ میری قوم کو سمجھنا ہے. یہ مسئلہ سارا آ رہا ہے. ہمارے جو 6.5 لاکھ فوجی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, ہمیں ان کو سیلیوٹ ہے اپنی فوج کو. ان کے خون سے ملک کھڑا ہوا ہے آج. بے شک. مگر یہ کہ ہمیں سوچنا ہوگا. اب پاکستان کے پاس اس وقت $4 ارب ہے, انڈیا کے پاس پتہ نہیں 300 یا 400 ارب ہے. آپ خود فیصلہ کریں نا کہ ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں. ہمیں اور چیزیں بھی تو دیکھنی ہوگی نا, ہمیں ہر چیز کو سمجھنا ہوگا. وہ تو کر کے چلے گئے, انہوں نے تو اپنی زندگی دے دی اس ملک کو, ہم نے کیا کیا پھر اس کے آگے؟ بالکل. ہمارے شاہین میزائل 3000 کلومیٹر کا تھا, تو ایران نے آخر اب کیوں ٹیسٹ کیا 2000 کلومیٹر؟ ان کے تو ایٹمی سائنسدان کو بھی اڑا دیا تھا اسرائیل نے کچھ دنوں پہلے. اب کیسے, کیوں, کیا مجبوری آئی آخر؟ کہاں ٹرسٹ ڈیفوسٹ آ رہا ہے؟ کیوں IMF نے پاکستان سے بات کی کہ آپ کو جو ہے وہ ایک اپنا لانگ رینج میزائل تلف کرنا پڑ سکتا ہے؟ تو لانگ رینج میزائل کون سا تھا پاکستان کا؟ سب پاکستانی جانتے ہیں. او مائی گاڈ. میں نے کہا نا, میں انٹرنیشنل میگزینس پڑھتا ہوں. آپ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹس دیکھ لیجئے. مطلب چیزیں جو ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی. کیونکہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ میں کسی یہ تو نہیں سوچا کہ جناب وہاں سے میری جاب ختم ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا یہاں سے. میں نے تو اس ملک میں پہلے انتظام کیا ہوا ہے. یہ بہت اچھا پہلے سے میں نے انتظام کیا. اب ہم بڑھتے ہیں ادیب صفی صاحب کی طرف. سر, آپ کا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے, میں جاننا چاہوں گی کہ کالج ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے؟ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے, آئی تھنک یہ ہمارے ملک کے حساب سے یا جو تبدیلیاں آئی ہیں تو وہ اس میں بہت پیچھے رہ گئے. اب جب ہم اسکول کالج میں تھے تو انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. انجینئرنگ میں سول ہے یا الیکٹریکل انجینئر, یہ 4-5 شعبے تھے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. آج کل دیکھیے اتنی راہیں کھل گئی ہیں, جیسا بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام جو اسکلز ہیں آج, اسکل اورینٹیڈ ایجوکیشن. تعلیم صرف تعلیم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. تعلیم کا مقصد اب یہ ہے کہ آپ کے ہنر, آپ کی اسکلز ڈیولپ ہوں جو آپ کے لیے کام آئے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو شاید سن کے حیرانگی ہوگی اور ہمارے جو دوست سنیں گے وہ بھی بڑے محظوظ ہوں گے. جو بینک الحبیب ہے, اس کے جو مالک ہیں عباس داؤد حبیب, اور میں دونوں حبیب اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے 1963 میں. اوکے. ان کے بڑے بھائی بھی تھے حبیب, جو HD حبیب, جنہوں نے حبیب بینک بنایا سارا کچھ. تو 1963 میں میٹرک کیا میں نے, میرے ساتھ انہوں نے بھی میٹرک کیا, عباس صاحب نے. تو اس کے بعد DJ کالج جوائن کیا پڑھنے کے لیے. عباس داؤد صاحب کو جب انہوں نے, والد صاحب نے پوچھا کیا کرنا ہے, جو ان کا خاص ان کا گجراتی ایکسنٹ تھا, کہنے جی میں انٹر کرنا ہے. کہنے پھر کیا کرے گا؟ کہنے پھر میں گریجویشن کر رہا ہوں. گریجویشن کرنے کے بعد تو پھر کیا کرو گے؟ آؤ گے تو ادھر ہی بینک میں نا میرے پاس. تو ابھی اگر آ جاتے ہو تو یہ 4 سال ضائع نہیں ہوں گے. تم کو وہ جو چپراسی بیٹھا ہوا نا پہلا بینک میں میرا, وہاں سے ٹریننگ شروع کروں گا, اور وہاں سے کرتے 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 آپ آگے جائیں گے. تو یہ 4 سال جو آپ انٹر اور گریجویشن کرنے کے جو ضائع کریں گے, تو اس 4 سال میں آپ بینک کی کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور آپ آ سکتے ہیں. سو ہی از ایٹ دا مومنٹ, ان کا وہ نہیں رہے, عباس داؤد از ناؤ دی اونر, ہی از میٹریکولیٹ, ہی ڈڈ ناٹ, آگے نہیں گئے. میری ملاقات ہوتی ہے, ہم لوگ کھیلتے ہیں ساتھ گولف بھی. وہ اس نے کہا کہ جی سارا کا سارا جو ٹریننگ ہے بینکنگ, بیکاز بینکنگ ان کی فیملی کا پروفیشن ہے, تو اس کو سکھانے کے لیے ان کا جو بڑا بھائی ہے عباس, اس نے بھی میٹرک کے بعد چھوڑ دیا
बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट. उन्होंने कहा कि जी आप ये सीखिए बैंकिंग किस तरीके से करनी है और आप बैंक चलाने कैसे. तो ही स्टार्टेड डूइंग दैट एंड करते टुडे ही इज सिटिंग एज द ओनर ऑफ द बैंक अल हबीब एंड इज ओनली अ मैट्रिकुलेट. वाह जबरदस्त. तो इसलिए एजुकेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आजकल के दौर को देखते हुए जैसे ये बता रहे हैं कि हमें उसको अपनी तालीम बराए तालीम को छोड़ के तो उसके इंडिविजुअल के हुनर आप डेवलप करें जिसके ज़रिए उसकी आमदनी भी होगी. चाहे वो अंग्रेज़ी बोल सकता है या नहीं बोल सकता है. अगर उसके हुनर ऐसा है कि वो कारपेंट्री करता है तो कारपेंट्री कर उसको उस पर करे. अगर उसका शौक़ है किसी और चीज़ तो जो आप चीज़ शौक़ से करेंगे वो आप जल्दी सीखेंगे और उसमें आपकी महारत और आपकी स्किल बेहतर हो जाएंगी. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. हमारे ज़माने में एजुकेशन के बाद आप या तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या फौज में चले गए. अब आजकल तो बड़ी राहें खुल गई, आप कुछ भी कर सकते हैं एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल जो आप कर सकते हैं. बिल्कुल. यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का. नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह. वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह. और जो लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज उनके लिए आज बहुत नादिर और शादिर मौका है. हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि कितने टाइम में एक स्टूडेंट सीख सकता है, वो सवाल अधूरा ही रह गया था. तो मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को बता दीजिए कि 3 महीने 4 महीने कितने महीनों में जो है 6 मंथ्स का टाइम लगेगा. ठीक है. आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे. और मेरे मोहतरम ने अभी जो बात बताई कि इन्होंने 1963 में मैट्रिक किया, तो ये तो बड़े तजुर्बेकार शख्सियत हैं. मैं तो खैर उस वक्त था भी नहीं. हाँ. और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने एक बात कही, मुझे नहीं पता उसकी तस्दीक है नहीं, लेकिन मैं तस्दीक आपको रिसर्च रिपोर्ट पेश करूँगा अभी कि यू मस्ट हैव स्किल रादर देन योर डिग्री. वाह. एक नाम आपने सुना होगा जो शख्स दुनिया में पहले नंबर 1 पे था दौलत में, आजकल नंबर 2 पर है. उसका नाम है एलोन मस्क. शायद नाम सुना हो. बिल गेट्स को जो सुनते हैं, एलोन मस्क था अमेरिका का. उसकी कंपनी है कार की, उसका नाम है टेस्ला. अभी वो उसके शेयर्स थोड़े डाउन है, नंबर 2 पे वर्ल्ड में वो. उसने बात कही थी कि आप अगर सिर्फ डिग्रियों के पीछे भाग रहे ना इस दौर में तो आप नहीं खड़े हो पाएंगे जब तक कोई स्किल नहीं हो आपके पास. ये किसने? एलोन मस्क ने ये बात की. और याद रखिएगा जो मकसद होता है ना हमारी ज़िंदगी का, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट. और स्मार्ट के जो 5 वर्ड है ना, इसके मीनिंग है. एस होता है स्पेसिफिक, एम है मेजरेबल, ए है अटेनेबल, आर है रियलिस्टिक और टी है टाइम इन. एक टाइम है आपके पास, उसके अंदर आपने क्लिक करना है. और अगर आप उसमें कर गए, और ये मेरी बात तो छोड़ें, एलोन मस्क ने बात की कि स्किल होनी चाहिए. जो हमारे मोहतरम ने, और चूँकि ये भी डीजे कॉलेज से पढ़े, मैंने भी डीजे साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ है. ओके. तभी मेरे सेंटर का नाम डीजे वर्ल्ड है. अरे वाह जी. जबरदस्त. तो मैंने जिस तरह, जबकि मैंने MBA भी किया हुआ है, लेकिन मैं पूरा टाइम नहीं देता. तालीम की जहाँ तक बात रही तो मैंने बहुत से इदारों में शहर के काम किया, लेकिन मैं बस एक ही चीज़ ये देखता रहा कि जनाब ओ लेवल्स वो उनको वहाँ पे 4 साल रन एंड मार्टिन पढ़ाते हैं और एलन अथर्टन पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए. लेकिन जितनी फ़ीसें चार्ज की जाती हैं उतनी चीज़ों में इंसाफ है नहीं. ओके. क्योंकि क़ब्र का हाल ना मुर्दा जानता है. मैं वहाँ से हो के आ चुका हूँ. आप बर्फ़ जो है ना रख दें अगर एक बोरी में और कहें कि कल जो है वो डैडी आएंगे तो वे सब खाएंगे, तो अगले दिन वो कफन तो होगा, मुर्दा गायब होगा. बिल्कुल ऐसे ही. तो सोचने वाली बात है सारी कि वो इंसाफ नहीं हो रहा जितनी फ़ीसें ली जा रही हैं. ठीक है. यही वो वजह है कि मैं किसी इदारे के साथ मुस्तकिल काम ही नहीं किया शहर में, क्योंकि जहाँ पे आपका कॉन्फ्रंटेशन आ जाती है, कोलिजन आ जाता है कि नहीं जनाब मिशन और विजन में फ़र्क है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में हम वैरासिटी की तरफ जाते हैं, ऑनेस्टी की तरफ पे चले जाते हैं. और रिस्क का मालिक अल्लाह है. अगर आपको थोड़ी बहुत अल्लाह ने सलाहियत दी है और आप राइट डायरेक्शन में रहें तो 6 मंथ्स में इंशाअल्लाह ताला आप कर सकते हैं. वैसे हमारे 6 लेवल्स होते हैं, 1 ईयर के, 3 मंथ्स का एडवांस है और उसके बाद रन एंड मार्टिन की ट्रेनिंग है. ये वो ग्रामर है कि जिसके बाद इंशाअल्लाह मेरा ये कहना है कि आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता ग्रामर के अंदर, बिकॉज ग्रामर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और 2015 के T20 वर्ल्ड कप में जब रेडियो पाकिस्तान में मेरा ऑडिशन हुआ क्रिकेट कमेंट्री के लिए, तो मैं पूरे पाकिस्तान से सिलेक्टेड था इंग्लिश क्रिकेट कमेंट्री के लिए. और पता नहीं हमारे मुल्क में शायद कोई लाहौर का है, कोई कराची का है, कोई फैसलाबाद का है, कोई इस्लामाबाद का है. मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बट मेरा पासपोर्ट डिले हुआ, क्या हुआ,
لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس بحث میں. لیکن ہمیں کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. نو بالکل, یہ دنیا کی سائنس ہے بیسیکلی. ہمیں ہمیشہ وی شوڈ آلویز بی موٹیویٹیڈ, اور موٹیویشن کیا ہے, انر ارج ٹو ڈو سم تھنگ. تو میں یہی سکھاؤں گا اور یہی کہوں گا کہ جتنی ہماری بھوک ہے اتنا ہمیں کمانے کی ہوس رکھنی چاہیے, ورنہ اگر ہم اپنی اوقات یا ہوس سے باہر نکلیں گے تو سب جانتے ہیں کہ شمسی سوسائٹی میں اپنے ہی باپ نے 3 بچوں کو ذبح کر دیا تھا. بالکل. تو وہ کیوں کیا تھا آپ خود فیصلہ کر لیجئے. ہمارے تو دین میں ہے کہ صحابہ رسول نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی جہاد کیا. بہت سے دسترخوان ہیں وہاں بھی انسان کھا سکتا ہے, سرکاری اسکول میں پڑھا لیتے ہیں. لیکن آپ ہر چیز کو شو کریں گے جناب بن محترمہ کے پاس تو 50,000 کا موبائل ہے, تو میرے پاس 2 لاکھ کا ہونا چاہیے. ان کے تو کپڑے جناب 12,000 کے, تو میرے پاس 32,000 کے تو ہونے چاہیے. تو رزلٹ پھر یہ آتا ہے جب ہم ہوس پرستی کی دنیا میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ میں نے قرآن مجید ماشاءاللہ 7 بار ترجمے سے پڑھا ہے, ماشاءاللہ 1 بار تفسیر سے پڑھ چکا ہوں. تو میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ ہماری جو فیلڈ ہے نا اس میں شو وغیرہ بہت ہے, ذرا سا بھی کسی کو آ جائے, لیکن یہ غلط ہے. اردو جس طرح انفارمیشن ٹرانسفر کا نام ہے, انگلش بھی اس طرح انفارمیشن ٹرانسفر کا نام ہے. بالکل. میں انٹرنیشنل پوری دنیا کے سامنے ایک میسیج رکھتا ہوں, چاہے مسلمان ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے. میں کرسچن سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت, جو پی رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, کیا یہ آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے؟ میں ہندوؤں سے پوچھتا ہوں آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ گیتا میں لکھا ہوا ہے؟ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ ہماری ہولی بک میں لکھا ہوا ہے؟ میں تو ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. تو ان سب کا جواب نو ہے. تبھی اس وقت انسانیت پوری دنیا میں مشکلات میں ہے. بالکل. واو, زبردست, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میں حیران ہوں سن کر کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے وہ کس طرح مستفید ہوتے ہوں گے آپ کے پاس. تو کبھی سوچا موٹیویشنل اسپیکر بننے کے بارے میں آپ؟ نہیں, میں نے کبھی اپنے ملک میں نہیں سوچا. اس کی نہیں, بہت ڈر گیا ہوں پاکستان میں جو میڈیا ہے اور جو صورتحال ہو رہی ہوتی ہے, تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اپنے ملک کے اندر. بس یہی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا کام کر کے سائیڈ ہو جائیں. بھائی اٹ از آل انف. لیکن نہیں, آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے, کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ ڈپریشن ہے ہمارے نوجوانوں میں, کیونکہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اور جیسے کہ آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں بتایا لوگوں کو, کیا مطلب دیکھیں میں نے ان کو کھڑا کرنے کی بات کہ معاشرے کے تم رحم و کرم پہ نہ رہو. ایگزیکٹلی. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں تو مطلب کہ اس وقت آن ایئر ہوں, لہٰذا پھر بھی یہ بات ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سے باہر میرے اتنے سارے لوگ سب کچھ, میں موبائل یہ استعمال کرتا ہوں. میں تو اسمارٹ فون بھی نہیں کرتا, نہ میرا کوئی واٹس ایپ نمبر ہے, نہ فیس بک کرتا ہوں. تو یہ جو ہے نا کیا انہی سے ساری نالج آتی ہے. ماں باپ بچوں بولتے بیٹا تم رات 3 بجے تک موبائل چلا رہے ہو, میں دنیا کی انفارمیشن لے رہا ہوں. بٹ اگر ان سے ایک سوال یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے اگر دنیا کی انفارمیشن لی تو جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے ان طیاروں میں یا ان میزائلوں میں جو کہ ریڈار میں نہیں آتے, اس میں کون سا میٹل یوز ہوتا ہے؟ تو بتائیں گے تو پتہ نہیں, اس میں تو کوبالٹ ہوتا ہے. بٹ وہ کون سی معلومات 3 بجے رات تک لیے جا رہے ہیں؟ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں تو اپنا واٹس ایپ تک کے نہیں رکھا, نہ فیس بک رکھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصیبت ذہنی کوفت ہے. یہ بھی بہت سے لوگوں کو بیماری ہے, وہ صبح اسٹیٹس لگائیں گے. آپ کو میں اپنے محترم کو بہت روز گڈ مارننگ بھیجوں گا, بٹ جب میں ان سے ملوں گا تو میرا ان کا وہ بیہیویئر نہیں ہوگا آمنے سامنے. وہ بیہیویئر صحیح ہونا چاہیے. بالکل. یہ کون سی گڈ مارننگ ہے کہ اس میں تو بڑی بڑی دعائیں چل رہی ہیں جناب, اور جب سامنے آئے تو لگ رہا ہے بد دعا کر کے جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ سب باتیں جو کہ غور کرنے کی اور نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. مزید گفتگو کریں گے, لیکن مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے, بہت اچھا لگا. گفتگو کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے. یہاں پر ٹائم نیوز بریک کا ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی یوٹیوب پر بھی ہمارا ڈیلی جو شو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آتا ہے. آپ لوگ وہاں سے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگوں سے مس ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ٹائم ہو گیا نیوز بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, یہ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ادیب سوی صاحب کی جانب. سر, آپ کی پوری لائف کا ایکسپیرینس جاننا چاہتی ہوں, ڈی جے کالج سے لے کر آج تک کا. بہت بڑا سوال ہے یہ جی, لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تعلیمی دور گزرا, پھر سروس کا دور آیا, سروس چھوڑی, سروس کے بعد پھر اور مختلف کام کرتے رہے. لیکن ایک چیز جیسا میں ابھی آپ سے گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ بڑا کلیئر کٹ اپنے ذہن میں رکھا جائے 2 چیزوں کے, کہ رسک آپ کے لیے متعین کر دیا گیا, وہ آپ کو ملے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, بے شک, جو آپ کی قسمت میں, اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور موت کا وقت تعین ہے, اگر وہ جس جگہ لکھی ہوئی ہے وہاں آئے گی,
اور اس کو آپ کچھ روک نہیں سکتے. بالکل. اب اور یہ تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایسٹ پاکستان میں تھا اور وہاں پر وہ جو حالات تھے اس 71 وار کی والی بات کرو تو چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی ہو رہی ہے, مفتی بہینی کا بھی ایسا چلا. تو میں اور ایک اور افسر ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اٹیک ہو گیا تو وہ تھوڑی دیر میں یہ آئی ریئلائز کہ یہ فائر نہیں کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا دیکھا کہ ہی واز ہٹ اینڈ ہی واز, اور میرے سر میں اس کے سر میں اتنا فاصلہ تھا نا کہ دیٹ تھنگ کوڈ ہیو ہٹ می, میرے کے بجائے اس کو لگی وہ ختم ہو گیا. سو اتنی قریب سے جب آپ زندگی اور موت دیکھیں اور آپ کا یہ تعین ہو کہ جب ٹائم ہے تو آؤ گے تو وہ اس پہ پھر کوئی نہیں آتا. تو اس لیے آپ اسی کے حساب سے. بالکل ایسا ہی ہے. جب زندگی جو سر نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ جو موت کا وقت تعین ہے وہ تعین ہے, اس پہ کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی. یہ چیزیں اگر آپ اپنے زندگی کے ساتھ لے کے چلیں تو تجربے کے روح سے اگر آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی بڑی پرسکون نیند. میری بیگم کہتی ہے آپ کو بڑی جلدی نیند آتی ہے, آپ لیٹتے ہیں سو جاتے ہیں. میں کہا یس, میں اس لیے کہ میرے ذہن پہ کوئی چیز نہیں کہ کوئی یہ کرنا ہے یہ وہ کرنا ہے, جو چیز ہونے والی ہے وہ کریں گے, آرام سے سو جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگ پلس کھاتے ہیں سر, سلیمنگ پلس کھا رہے ہیں آج کل لوگ. 10 منٹس نہیں لگتے مجھے سونے میں. الحمدللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک نظر بس سے بچائے. کبھی کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے سر نیند کو, پھر کہیں آپ بولیں گے کہکشاں کے شو میں کہا تھا میں نے اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی. اللہ پاک آپ کی جو نیند ہے اس کو ایسے قائم رکھے اور اللہ پاک آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. بہت اچھا لگا مجھے باتیں کر کے. حسن صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیے, کیونکہ آپ کا بھی ڈی جے کالج سے جو ایکسپیرینس رہا, وہاں سے اسٹارٹ کیا. میں نے 65 میں ڈی جے کالج چھوڑا, آپ نے کب کیا؟ جی میں نے تو اس وقت دنیا ہی نہیں پکڑی تھی, آپ لوگ ڈی جے کالج چھوڑ گئے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اگر مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو نمبر ہے وہ 0321282659 ہے. وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور انگلش ہو, فرینچ ہو, چائنیز ہو, ڈیولنگو, آئلٹس ہو, موجود ہوں شہر کے اندر, ڈی جے سینٹر میں ہوتا ہوں میں. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ایک بات انہوں نے جیسے بتائی کہ ایک گولی لگ گئی سر میں اور میں بچ گیا ایسٹ پاکستان کے اندر. تو اللہ کی تلوار ایک صحابی رسول کو کہتے ہیں جن کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے کہا ایک بندے سے کہ میرے جسم کے ہاتھ پاؤں ہر ایک حصے کو دیکھو, کوئی ایسا حصہ نہیں جس پہ تلوار یا نیزے کا زخم نہ لگا ہو. لیکن آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, میں نے 120 سے زائد جنگیں لڑیں اور سب جیتا, لیکن یاد رکھو کہ جب موت کا وقت ہوگا تبھی انسان جائے گا. میں وہاں سے موت کا کھیل کھیل کے زندہ نکلا ماشاءاللہ, اور آج میں ادھر جا رہا ہوں اس بستر مرگ کے اوپر. تو یہ یقیناً اللہ کی تلوار وہ رہے. اور جس طرح انہوں نے جنگ یمامہ, جنگ یرموک میں چھوٹے سے لشکر سے کہیں 3000, کہیں 10,000, 1 لاکھ کو شکست دیا, 2 لاکھ رومینز کو شکست دے دیا. مسئلہ بس یہ ہے کہ ہمارے الفاظ اور ہمارے عمل میں کمزوری آ گئی ہے. اگر ہمارے الفاظ کی طرح ہمارا عمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم سب پہ غالب آ سکتے ہیں. اور میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ جو میری فیلڈ ہے, جو میری صلاحیت ہے, میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ میں جو ہے وہ اس پہ بڑی ہی عاجزی سے ہی لوگوں کو سکھاتا ہوں, سمجھاتا ہوں, پھر بات کرتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے دنیا کی شہرت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا, 48 گھنٹے شو بھی کیے انہوں نے, لیکن کیا ہوا دنیا سے جانے کے بعد, کتنا نام بچا, کیا کچھ رہا. تو یہ عارضی شہرت ہے. یہ مطلب ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں سب عارضی ہے. تو اس کے پیچھے اتنا مجھے شوق ہی نہیں, کیوریوسٹی نہیں ہے. ہاں جو کام کسی سے ہو جائے, بن جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے قبر میں تو وہ فتح ہے, کیونکہ میری قبر میں نہ میری انگلش جائے گی, نہ چائنیز, نہ فرینچ, نہ MBA, نہ BCS. بہت خوب, بہت خوب, بہت بڑی. تو وہاں میری بس اللہ پاک کی مدد آ جائے, وہاں کے حساب سے بچ جاؤں. باقی دنیا کی چیزوں سے کچھ مجھے میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے, ماشاءاللہ, میں اس کو اس لیے حفظ کرا رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرا اپنا پڑھنے والا پیچھے ہو کوئی, ماشاءاللہ. بہت باقی چیزوں کے کوئی شوق نہیں ہے. تو یہی ہمارے جو ہے ہم نے اپنے دین سے سیکھا سب کچھ. کبھی نہیں بولتا جان بوجھ کے کسی کے انگلش نہیں بولتا. ہاں کوئی مجھ پر ہی شروع کر دے کاروائی تو مجبوراً پھر کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا. ہاں ہمارے یہاں پر یہ ہے مسئلہ, کیوں ایسا کیوں ہے, مطلب انفیریئر کمپلیکسٹی. جب آپ اپنی فیلڈ میں ماہر نہیں ہوں گے نا تو آپ پھر شو آف کرتے ہیں. اچھا, کہ بھائی مجھے تو بہت کچھ آتا ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اور جب ان پہ کاؤنٹر اٹیک پڑتا ہے صحیح قسم کا تو پھر وہ اپنے دائرے میں آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. میں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں.
اس شہر میں جی ہاں کرنے بھی چاہیے نا، جب آپ کی فیلڈ ہے اور آپ سکھاتے ہیں، آپ استاد ہیں، تو استاد کے آگے ہی اگر کوئی ایسا کرے تو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا پڑ جاتا ہے. ہاں اور یہ اچھی بات ہے، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. نہیں ابھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی میں گیا تھا بینک میں، ان کے پینشن کا مسئلہ تھا، تو وہاں جاتے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ alright you sit here and that is good, we will solve the problem. تو میں نے کہا it's alright, you will solve the problem but I can really make the most of this time because still we have to go for something most crucial. کہہ رہا ہے وہ بندہ انہیں کا افسر کہنے لگا بھائی تو نے کیا کیا ہے، یہ کس بندے کو چھیڑ دیا تو نے، اب تو سنبھال اپنی جاب سنبھال، ورنہ ذلیل تو ہی ہوگا سبوں میں. ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، سیر پہ سوا سیر اللہ پاک. تو شو آف اللہ قرآن مجید میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں. تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں پھر ترجمے سے جب 7 بار پڑھ لیا میں نے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، ہیڈس آف. اور بڑھتے ہیں ہم سر کی جانب. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ دیکھیے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک سمپل سی گزارش ہے، وہ یہی کہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں ان پر توجہ دیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اپنی آپ کی بہتری کا. ہم لوگ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے آگے خندق ہی نظر آ رہی ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرف توجہ نہیں مبذول کریں گے کہ جو احکامات آپ کے لیے آئے ہیں، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو صرف ایک جملہ ہونا چاہیے، ایز پر قرآن، کیونکہ اسرائیل کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1 سینٹنس ہے، ایز پر توریت. یہ اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن، آپ کو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، سب غلط. آپ کے لیے قرآن اور حدیث ایک مکمل ضابطۂ حیات بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں دیکھ رہے. تو میسج میرا یہ ہے کہ اس مکمل ضابطۂ حیات کے کو سمجھیں اور کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، تاکہ آپ کے لیے بہتری کا راستے کھل سکے. بالکل اچھا ہو سکے. بہت ہی خوبصورت پیغام دیا سر نے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حسن جاوید صاحب؟ میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حوث سے بچیں اور صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے وہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی خریدنا ہے. کوشش کریں تھوڑی بہت سیونگ بھی کر لیں منتھلی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اور سب سے مین یہ کہ قرآن شریف ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی دنیا اور آخرت میں پستی کا شکار ہی نہیں ہو سکتے قرآن شریف کو پکڑ کے رکھو گے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. میں نے تو 2003 میں سنی تھی، تو اس کے بعد سے میں نے آج 20 سال ہو گئے. آج میں آج کے دن سے دوسری بار تفسیر سے پڑھنا شروع کروں گا. بہت عمدہ پیغام آپ کی جانب سے. بہت بہت شکریہ حسن جاوید صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.